अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रहमाना। किसी भी किस्म का नशा हो उसे बुरा ही समझा जाता है, मगर शाम को 8 से 9 बजे के शो में पाकिस्तान की ज़्यादातर फैमिलीज़ बैठकर ये कुछ ड्रामास देखती हैं। ये वो नशे की गोली है जिसको बगैर सोचे समझे हर कोई खाना पसंद करता है। एंटरटेनमेंट, एस्केप, रोज़मर्रा की मुश्किल ज़िंदगी में थोड़ा सा एंटरटेनमेंट लेने के नाम पर इसे देखा जाता है। और अगर उन व्यूअर्स से पूछो कि आप ये ड्रामा क्यों देखते हैं या क्यों पसंद करते हैं, तो उनका आगे से ज़्यादातर का जवाब यही होता है कि ये ड्रामे भी तो हमारे माशरे पर ही बनते हैं। ऑस्कर वाइल्ड ने कहा था, लाइफ इमिटेट्स आर्ट मोर देन आर्ट इमिटेट्स लाइफ। यानी आप ये जो फिक्शन देखते हैं, ये जो आर्टिस्टिक विजुअल तस्वीर ड्रामा की शक्ल में देखते हैं, हकीकी नहज तक आपकी ज़िंदगी, ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी इन्हीं आर्ट फॉर्म्स को देखकर मुतासिर होती है। दूसरा आर्ग्यूमेंट ये हो सकता है कि क्या मसला इन ड्रामों में, ड्रामे तो सारी दुनिया देखती है, हर मुल्क में ड्रामे बनते हैं, हर कोई ड्रामा देखता है। बात ऐसी है कि हम हर मुल्क में नहीं रहते, हम पाकिस्तान में रहते हैं, और जिस जगह पे रहते हैं उधर की ही स्टोरीज़, ड्रामाज, मीडिया आपके लिए रेलेवेंट है, और उस रेलेवेंस की वजह से क्रिटिसिज्म भी उसी ड्रामा या उसी मीडिया पर होगा। लाइन से आप पाकिस्तानी ट्रेंडिंग ड्रामाज उठाएं, ये मेन स्ट्रीम मीडिया के ड्रामाज हैं जो आपके पॉपुलर कल्चर को बना रहे हैं। आप उठाएं, यूट्यूब पे इनकी रेटिंग्स देखें, इनके व्यूज़ देखें और इनके थीम्स देखें। 3 से 4 मेजरली वॉच्ड ड्रामाज हैं। उनके थीम्स ये हैं कि एक अमीर बिजनेसमैन, वो आपको कॉमनली देखने को मिलेगा, फिर या तो कोई बेवकूफ़ लड़की होगी या बड़ी ही कोई करियर ओरिएंटेड लड़की होगी जिसका ज़िंदगी का मकसद उस लड़के से मिलने से पहले तक ये था कि वो अपने घर वालों की और ख़ुद की ज़िंदगी बेहतर बनाना चाहती है या कुछ बनना चाहती है ज़िंदगी में। और जैसे ही उस अमीर बिजनेसमैन या अमीर लड़के से वो मिलेगी तो उसका ज़िंदगी का मकसद शिफ्ट होकर उस लड़के को ठीक करना बन जाता है। फिर आप देखेंगे कि एक तरफ कभी कोई गरीब लड़की दिखाई जाएगी, अगर गलती से थोड़े से अमीर घर की लड़की दिखा देंगे तो उसका दिमाग क्रैक होगा, बेवकूफ़ होगी, बच्चों की तरह उछलती रहेगी पूरे घर में। इस तरह के कैरेक्टर्स और थीम्स दिखाए जाते हैं। अब इनसे हट कर अगर आप डेली सोप्स की बात करें तो वही घर की, ससुराल की चालाकियाँ, ससुराली मामलात, शादी, पैसा, बड़ा घर, रिश्ता और मोहब्बत से आगे हमारे ड्रामाज में कोई सब्सटेंस नहीं बचा। ये वीडियो उन लोगों के लिए जिनका ये मानना है कि एंटरटेनमेंट ही तो है, क्या फ़र्क पड़ता है, ड्रामा ही तो है। अगर मैं हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में ले जाऊँ इस आर्ग्यूमेंट को, तो आपके पास एम्पल डाटा मौजूद है जहाँ पर मीडिया ने सोसाइटल नॉर्म्स क्रिएट किए हैं, जहाँ पर मीडिया ने सोसाइटी में हिस्टेरिया तक क्रिएट कर किया। एलियन से लेके, जिन्नात से लेके, हॉरोस्कोप से लेके हर एक सुपर नेचुरल चीज़ जिस पर भी ज़्यादातर लोगों का यकीन है, उसमें मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल रह चुका है। 1938 वॉर्स ऑफ द वर्ल्ड, ये वो रेडियो ब्रॉडकास्ट है जो कि हिस्ट्री के फेमस ब्रॉडकास्ट में आता है। 1938 में एक ब्रॉडकास्ट यूएस के रेडियो पर एयर होता है और उस ब्रॉडकास्ट का पहला बुलेटिन होता है मार्स में एक्सप्लोजन्स के बारे में। रेडियो पर सुना जाने वाला ये ब्रॉडकास्ट लोगों में एक खौफ की लहर दौड़ा देता है पूरे यूएस में। उस ब्रॉडकास्ट के दूसरे बुलेटिन में ये कहा जाता है चूंकि मार्स में एक्सप्लोजन्स शुरू हो चुके हैं तो इसलिए अर्थ पर एलियंस आ जाएंगे, और कुछ एलियंस को तो देखा भी गया न्यू जर्सी के इलाके में। और इसी ब्रॉडकास्ट के बाद हम ये देखते हैं कि यूएस में एक हिस्टेरिया क्रिएट हो जाता है, जिसके बाद कई सारे लोगों को कुछ सालों बाद तक यूएफओज भी दिखी, एलियंस भी दिखे, और आज तक हम एलियंस पर मूवीज़ देख रहे हैं। और ना सिर्फ यूएस में बल्कि ये हिस्टेरिया पूरी दुनिया में फैल जाता है। अभी तक कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट और उनके अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट्स जारी हैं कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। दूसरा इम्पैक्ट मीडिया का याद दिलाऊं, 2012 में दुनिया ख़त्म हो जाएगी। ये खबर कहाँ से आई किसी को नहीं पता, मगर कुछ हद तक हकीकत यह है कि ये खबर इंटरनेट, आपके मीडिया हाउसेस और पॉपुलर सेलिब्रिटीज़ की जानिब से फैलाई गई।
کئی سالوں بعد ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ بیسکلی مائن کیلنڈر جو کہ مائن سویلائزیشن سے تعلق رکھتا تھا، چونکہ اس کے اندر جو سائیکل ہے وہ 5124 سالوں کا ہوتا ہے، اور وہ سائیکل کمپلیٹ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے یہ افواہیں اڑنے لگی، کیونکہ اب یہ سائیکل ختم ہو گیا تو دنیا ختم ہو جائے گی 2012 میں۔ اور اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ یہ مائن سویلائزیشن کا تعلق نارتھ امریکہ سے ہے، تو اگر خبر کہیں سے آتی ہے تو اس کا تعلق بھی امریکہ سے ہی تھا۔ 2012 کے نام پہ مووی بن جاتی ہے، اس کے بعد فہرست سے پوسٹ اپوکیلپٹک اور اپوکیلپس پر موویز بننے لگ جاتی ہیں، مین سٹریم میڈیا پر شوز آنے لگ جاتے ہیں، اور میں خود بھی بہت پسند کرتی ہوں پوسٹ اپوکیلپٹک شوز اور جو بھی اپوکیلپس پر شوز ہیں، کیونکہ وہ ایک انٹرٹینمنٹ کا میڈیم اس طرح سے ڈیولپ کیا گیا۔ میڈیا کیسے امپیکٹ نہیں کرتا زندگی پر؟ وہ کسی بھی قسم کا میڈیا ہو سکتا ہے۔ جب یو ایس نے عراق میں انویڈ کرنا تھا تو اس نے اپنے میڈیا کے ہی تھرو ایک نیریٹو اور امیج کریٹ کیا کہ عراق ویپنز آف میس ڈسٹرکشنز بنا رہا ہے، جن کو WMDs کہا جاتا ہے، وہ نیوکلیئر، بایولوجیکل، کیمیکل، کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہیں۔ یہ نیریٹو بلڈ کیا گیا تھرو میڈیا، اور اس کے بعد ہم نے وہ عراق وار دیکھی، اور چند سالوں بعد جب پورے عراق کو تباہ کر لیا گیا تو US کو یاد آتا ہے کہ یہ تو خبر صحیح نہیں تھی۔ یان باڈیلار سیمیلاکرا کا ایک کانسیپٹ ہے ہائپر ریالٹی۔ ان کے مطابق ہائپر ریالٹی وہ ہے جہاں فکشن اور ریالٹی کا فرق بلر ہو جاتا ہے، آپ کو فرق سمجھ نہیں آتا دونوں میں۔ اور ایسی ہی کسی ہائپر ریالٹی کے اوپر بیسڈ ہمارے یہ ڈراماز جو کہ ہم روز دیکھتے ہیں، 8 سے 9 کا شو ہو، 7 بجے کا شو ہو، ایک اسپیسیفک وقت ہے تو وہ گھنٹہ تو آپ نے اس نشے کو دینا ہی دینا ہے، اور اس نشے سے آپ کو ملتا کیا ہے؟ وہ ہائپر ریالٹی آپ کے دماغ میں کریٹ ہوتی ہے، جس میں آپ تھوڑی دیر کے لیے تو اسکیپ لے لیتے ہیں، لیکن وہ اسکیپ نہیں ہوتا، وہ آپ کی اس ریئل دنیا، ریئل زندگی پر میپنگ کی جا رہی ہوتی ہے۔ ہاں جی، 1% اچھے ڈراماز بھی بنتے ہیں جن کا کوئی پازیٹیو امپیکٹ ہوتا ہے سوسائٹی پر۔ اڈاری ایک ڈرامہ تھا جس میں چائلڈ ابیوز کے بارے میں بات کی گئی، اور ایسے کئی ڈراماز ہیں، لیکن ان کی پرسنٹیج اگر آپ نکالیں گے تو وہ 2 سے 3% سے اوپر نہیں ہوں گے۔ وہ ڈراماز جن میں خواتین کے رولز کی اگر بات کی جائے تو ہوم ریکر دکھایا گیا ہے کہ گھر توڑتی ہیں، ساس بہو کے جھگڑے دکھائے ہیں، عورتیں عورتوں سے لڑی ہیں، لڑکوں کے پیچھے لڑی ہیں، محبت سے ڈرامہ شروع ہو رہا ہے، محبت پہ ختم ہو گیا ہے۔ وہی اسٹار پلس جو کہ بچپن میں دیکھا گیا تھا، جس نے محبت کا ایک بہت ہی فرضی بے تکا امیج ہمارے دماغوں کے لیے ریڈی کیا، جس میں ایک ڈیمسل ان ڈسٹریس ہے، ایک لڑکی ہے بڑی مشکل میں اور اس کو بچانے کے لیے ایک راجکمار آئے گا۔ اس طرح کے آئیڈیاز آپ کو اب آج تک 2025 میں بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا، شادی، گھر، بنگلہ، گاڑی، پیسہ اور محبت، یہ 4-5 تھیمز ہیں جن کے اوپر آپ کے 97% سے زائد ڈراماز بیسڈ ہوتے ہیں۔ ایسے ڈراماز، ایسی کوئی بھی آرٹ کی قسم، یہ فارمولک انٹرٹینمنٹ پر بیسڈ ہوتی ہے۔ یعنی آپ نے اگر ساس بہو کی لڑائی کے اوپر کوئی ڈرامہ بنانا ہے تو وہ ایک فارمولا ہے، کیونکہ عام لوگوں کا انٹرسٹ ہے اس میں، تو وہ فوراً ہٹ ہو جائے گا۔ محبت پہ کوئی ڈرامہ بنا دے تو وہ ہٹ ہو جائے گا۔ یہ فارمولا بیسڈ انٹرٹینمنٹ ہے جو آپ کو آئے دن نیا ڈرامہ آپ کو یوٹیوب پر دیکھنے کو مل جائے گا۔ تھیوڈور اڈورنو اور میکس ہورکہائمر جو کہ جرمن فلاسفرز تھے، ان کی ایک کتاب ہے ڈائلیکٹک آف انلائٹنمنٹ، اور اس کتاب کے اندر انہوں نے کلچرل انڈسٹری کے بارے میں کافی زیادہ بات کی ہے۔ ان کے مطابق پاپ کلچر اور میڈیا یہ وہ ایسپیکٹس ہیں جو کہ اسٹیٹس کو کی پاور اور ہیجمنی کو اور نیریٹو کو مینٹین کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں، اور ان سب کے پیچھے کیپٹلسٹ انٹرسٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں ان ڈراماز کے اندر تو آپ کو خوبصورتی کے اسٹینڈرڈ سکھائے جاتے ہیں۔ زیادہ تر جیسے میں نے کہا ایک بیوقوف لڑکی ہوگی، دکھایا یہ جاتا ہے کہ لڑکیاں اگر بیوقوف ہوں، سبمسو ہوں، دماغ ان کا نہ چلتا ہو، تو تبھی ان کو ایک بزنس مین، امیر آدمی مل جائے گا۔ اس کی ایک اور ریلیونٹ مثال یہ ہے کہ آپ کی آرمی نے جب اپنا امیج کلیئر کرنا ہوتا ہے تو وہ صنف آہن جیسے شوز بنا دیتے ہیں جو کہ ISPR پروڈیوس کرتی ہے۔ ایسے ہی یہ پورا ایک سوسائٹل سرکل ہے جس میں ہم ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرتے ہیں، اور یہ میڈیا بھی اسی انٹریکشن کا حصہ ہے۔ اس انٹریکشن کے بعد ہمارے لیے ریالٹی فارم بھی ہوتی ہے۔ اکثر اس آرگیومنٹ کے جواب میں یہ آتا ہے کہ سولوشن کیا ہے۔
سولوشن تو آپ کو اس دن ملے گا جس دن میسز کو یہ سمجھ آ جائے گا کہ انسانوں میں ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو انسانوں کو انسان بناتا ہے، وہ ہے کانشیسنس۔ انسانوں میں یہ کیپیبلٹی ہوتی ہے کہ وہ کانشیس ڈیسیجنز لے سکتے ہیں، اور اسی کانشیسنس کو استعمال کر کے ہم ریشنلائزیشن اور ریزننگ کے ذریعے، کرٹیکل تھنکنگ کے ذریعے یہ پتہ لگا سکتے ہیں کہ ہم نے کس آئیڈیا کو ایکسیپٹ کرنا ہے اور کس کو ریجیکٹ کرنا ہے۔ میں یہ مان ہی نہیں سکتی کہ پاکستانی عوام جو ہے وہ اتنی بٹ اور بیکار ہے کہ وہ ایسا کرتی نہیں ہے۔ جب بھی LGBT کے اوپر کوئی شو آتا ہے تو یہ لوگ اس پہ بین لگوانے لگ جاتے ہیں۔ جب وہاں پر بین لگائے جا سکتے ہیں تو یہ جو آئے دن کا آپ کے گھروں کے اندر کینسر دکھا جاتا ہے، اس کے اوپر سوال کیوں نہیں اٹھایا جاتا؟ اس کینسر کو تو پوری فیملی کے ساتھ بیٹھ کے دیکھا جاتا ہے، اس نشے کو تو ساری فیملی مل کے بچوں سمیت دیکھتی ہے، اور یہ بھی نہیں یاد رہتا کہ آپ ایک گھنٹے بعد دیکھ کے اٹھ جائیں گے یہ سوچتے ہوئے کہ ہم نے تو بس انٹرٹینمنٹ ہی لیا ہے، لیکن اس کیپٹلسٹ انٹرسٹ والے کو تو فائدہ ہو جائے گا، اور میسز ادھر ریالٹی اور فکشن کا فرق ہی نہیں کر پائیں گے۔ دوسرا، کسی بھی قسم کی کلچرل آئیڈینٹی کے اگینسٹ اگر آپ کے سامنے کوئی چیز آتی ہے تو اس کے اوپر بھی ان کی کانشیسنس جاگ جاتی ہے کہ بھائی یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ آئیڈیاز غلط ہیں، یہ غلط چیزیں نارملائز ہو رہی ہیں، تو جو نارملائز ہوا ہے اس پہ تو کبھی سوال نہیں اٹھاتے۔ اور پھر جب کہا یہ جائے کہ یہ جو چیزیں آپ مین اسٹریم میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں ان میں مسئلہ ہے، تو سب سے بہتر سولوشن زیادہ تر لوگوں کے لیے ہے کہ جی بین کر دو۔ بین کرنا اگر سولوشن ہوتا تو دنیا میں VPN اور پراکسیز کریٹ نہ ہوتی۔ ہم یہ کیوں نہیں مان لیتے کہ ہمیں سستی کی عادت ہے، ہم سوچنا پسند نہیں کرتے، اگنورنس از بلس والا فارمولا پہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، زیادہ سوچنے سے ہمارے سر میں درد ہو جاتی ہے۔ اور کیسے میں مانوں کہ پاپولر کلچر، سیلیبریٹیز، آپ کا میڈیا، مین اسٹریم میڈیا، ڈرامہ، مووی، فلمز، ان کا عام لوگوں پر امپیکٹ نہیں ہوتا؟ آج سے چند سال پہلے تک بیٹیوں کے نام پر لوگ ایک دوسرے کو ذلیل کرتے تھے۔ ہسٹری میں کیا بیٹی ہونے پر لوگوں نے بیٹیوں کو دفن نہیں کیا؟ اور آج وہی سیلیبریٹی کلاس، وہی سوشل میڈیا، وہی مین اسٹریم میڈیا جب بیٹیوں کی اہمیت ریپرزینٹ کرنے لگا ہے تو آج ہمارے مردوں کو بھی بیٹیاں پسند آ گئی ہیں اور خواتین بھی بیٹیوں کے لیے پاگل ہو رہی ہیں۔ اگر بٹ دماغی کی وجہ سے اور سستی کی وجہ سے آپ کو پھر بھی سمجھنا ہے کہ کیسے ڈٹرمن کریں کہ کون سا ڈرامہ ٹھیک ہے، کون سا آئیڈیا ٹھیک ہے کہ نہیں، تو آپ صرف اتنا اندازہ لگا لیں کہ آپ کے ملک میں ڈومیننٹ نیریٹیوز ہیں کیا۔ لڑکیوں کو بے وقوف دکھانا ڈومیننٹ نیریٹیو ہے، کیونکہ پیٹریارکی ہے آپ کے ملک میں۔ ایک امیر بزنس مین آدمی کا امیج ڈومیننٹ ہے، وہ بھی آپ دیکھ لیں آپ کے ملک میں ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں۔ آپ کے ہاں اگر آرمی سے ریلیٹڈ بہت شوز آنے لگ گئے تو خود ہی سمجھ لیں کہ آرمی اب اپنا امیج ٹھیک کرنا چاہ رہی ہے۔ تو ڈومیننٹ نیریٹیوز ایک بہت بڑا ٹول ہے جس کو انالائز کرنے سے آپ کو اتنا سمجھ آ جائے گا کہ ایگزیکٹلی ہو کیا رہا ہے۔ تو یہ سبھی ڈراماز جو آپ دیکھتے ہیں روز، یہ مین اسٹریم میڈیا پر جو بھی شوز آتے ہیں، ان کو فارمولا انٹرٹینمنٹ نہ کہیں تو کیا کہیں؟ یہ وہ اسکیپسٹ فارمولا ہے جو 8 سے 9 بجے کی گولی میں آپ کو رات دودھ کے ساتھ مکس کر کے دیا جاتا ہے سونے سے پہلے، تاکہ جب میسج سو کر اٹھیں تو اسٹیٹس کو کے لیے وہی مینٹینڈ انوائرمنٹ ہو، تاکہ وہ اپنی پاور ایکسرسائز کر سکیں، ڈسپلن کر سکیں سوسائٹی کو جیسے وہ چاہتے ہیں، اور ایک کیپٹلسٹ بینیفٹ مینٹینڈ رہے۔ اس پر آپ کا کیا کہنا ہے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔